अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 142। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक, युखादिऊना, धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, वाहुवा, और वो, खादिउहुम, उन्हें धोखे की सजा देगा या देता है। व इदा, और जब, क़ामू, वो खड़े होते हैं, इला सलाती, नमाज की तरफ या नमाज को, क़ामू, खड़े होते हैं, कुसाला, सुस्ती से, युराऊना, वो दिखाते हैं, अन्नासा, लोगों को, वला, और नहीं, यज़कुरून अल्लाह, याद करते अल्लाह को, इल्ला क़लीला, मगर बहुत थोड़ा। पिछली आयत से ही मुनाफिकीन की बातें शुरू हो गई थी। ठीक है, पिछली आयत में ही उनकी निशानी बताई गई थी कि वो कौन लोग हैं कि कभी अगर मुसलमानों को पता होती है तो इनकी तरफ आ जाते हैं और इनको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ थे, ताकि उनसे माले गनीमत हासिल कर सकें। और अगर कुफार को पता होती है, उन्हें कोई हिस्सा मिलता है, तो उनकी तरफ चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था और हमने उनको मोमिनीन के खिलाफ तुम्हारी मदद की थी, तो ताकि उनसे भी हिस्सा ले सके। और इस आयत में उन्हीं की आगे मजीद बात करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मुनाफिक जो हैं वो धोखा देते हैं, वो समझते हैं कि असल में वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। यानी बेशक मुनाफिक धोखा देते हैं अल्लाह को, और वो उनको धोखे का जवाब देगा या धोखे की सजा देगा। और जब वो नमाज को खड़े हों तो सुस्ती से खड़े हों, वो दिखाते हैं लोगों को और अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत कम। अब मुनाफिक जो है वो होता कौन है, पहले ये देख लेते हैं कि मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है। मुनाफिक उसको कहते हैं जिसका जाहिर और बातिन में इख्तलाफ हो, जाहिर और बातिन एक दूसरे के अगेंस्ट हो, खिलाफ हो। मुनाफिक का वर्ड जो है वो नफक से निकला है। ये एक ऐसी सुरंग को कहते हैं या ऐसी टनल को कहते हैं जिसके दोनों साइडों पे सुराख होता है कि एक तरफ से अंदर जाए और दूसरी तरफ से आगे से निकल जाए, उस टनल को नफक बोला जाता है। इसी तरह मुनाफिक भी जो है वो दो रुख वाला होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है। जैसे टनल जो है वो दोनों साइडों से खुली होती है, इसी तरह मुनाफिक भी इधर भी होता है उधर भी होता है। मुनाफिक यानी जो दिल से ईमान ना लाए, जबान से तो इकरार करे अल्लाह और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, लेकिन दिल से उसका इकरार ना करे, वो उसको शरीयत में मुनाफिक, शरई मुनाफिक कहा जाता है। अब मुनाफिक की जो है वो दो इकसाम होती हैं। एक होता है एतकादी मुनाफिक और एक होता है अमली मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक उस मुनाफिक को कहते हैं जिसका अकीदा गलत हो या जिसके अकीदा मुनाफिकाना हो, जिसके अकीदे में मुनाफकत हो। या जैसे अब्दुल्ला बिन उबई था, यानी वो लोग जो जबान से तो अल्लाह और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, लेकिन दिल से वो काफिर होते हैं। ये एतकादी मुनाफिक होते हैं। एतकादी मुनाफिक मुनाफिकीने मदीना थे। ठीक है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या मुसलमानों से जब वो मिलते थे तो कहते थे कि हम तुम पर और तुम्हारे नबी पर ईमान लाए और हम तुम्हारे साथ हैं। और जब वो यहूद और नसारा या अपने जो लोग थे उनसे मिलते थे, कुफार से मिलते थे, तो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये एतकादी मुनाफिक वो लोग हैं जैसे अब्दुल्ला बिन उबई था। दूसरी किस्म है अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिक वो इंसान होता है जो दिल से और जबान से अल्लाह और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो लाए, लेकिन अमल उसके मुनाफिकों वाले हों। जैसे हम पहले भी ये हदीस काफी दफा पढ़ चुके हैं कि जिसमें अमली मुनाफिक का जिक्र किया गया, नफाक की निशानियां बताई गई थी कि जो अमली मुनाफिक होते हैं वो वैसे तो उन्होंने इकरार किया हुआ है, ठीक है, दिल से भी इकरार किया हुआ है, जबान से भी इकरार किया हुआ है, लेकिन उनके अमाल ऐसे हैं जैसे मुनाफिकीन के अमाल थे। अब वो कौन से अमाल हैं उसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में 3 निशानियां हैं, दूसरी हदीस में 4 हैं, 4 खसूसियात हैं। ठीक है, एक हदीस में है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है। दूसरी निशानी है कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तीसरी निशानी है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करता है। जिसमें ये 3 निशान, ये यहाँ पे ये वाली हदीस है, ठीक है, 3 निशानियां इसमें बताई गई। अब ये जिसमें ये तीनों निशानियां होंगी वो मुनाफिक होगा पक्का। जी, दूसरी हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में 4 खसलतें हों वो खालिस मुनाफिक होगा,
اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، یعنی جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 4 ہے جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے، یعنی گالی گلوچ دے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ایک حدیث میں 3 نشانیاں منافق کی بتائیں گی، دوسرے میں 4 بتائیں گی۔ جس میں یہ 3 یا چاروں ہوں گی وہ تو پکا منافق ہے۔ جس میں کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک وہ اس سے رجوع نہ کرے۔ رجوع کرنا مطلب کہ اس کو چھوڑنا دے۔ جی، اب اس میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ منافق جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں منافقین؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت نفاق سے بے خبر ہیں، نعوذ باللہ، ان کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی چالاکیوں اور بےایمانیوں اور مکاریوں سے دوسروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی نا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اصل میں تو ظاہر ہے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ اپنے آپ مطلب غلط اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بےایمانیاں اور چالاکیاں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نفاق کی اور ہماری حالت جو حالت نفاق ہے اس کی خبر اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کو دھوکے کا جواب دے گا۔ دھوکے کا جواب کیسے دے گا؟ کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ نور عطا کرے گا، اور نور عطا کرنے مطلب جیسے مسلمانوں کو نور عطا کیا جائے گا نا، ویسے ہی ان کو بھی نور عطا کیا جائے گا، اور وہ اسی نور میں مومنوں کے ساتھ چلیں گے جس طرح دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر ان سے وہ نور سلب کر لیا جائے گا تو وہ نور بجھ جائے گا اور وہ تاریکی میں کھڑے رہ جائیں گے۔ اور ان کو دنیا میں مطلب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے سزا دے گا کہ دنیا میں تو ان کے نام جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق پر مطلع کر دیا گیا، اور ان کے نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے دی اور ان کا راز فاش ہو گیا۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الگ سزائے۔ آخرت میں کون سی سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کا نور سلب ہو جائے گا اور انہیں حوض کوثر تک لایا جائے گا، انہیں حوض کوثر تک مسلمانوں کے ساتھ ہی، لیکن مسلمان حوض کوثر سے پانی پیئیں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور اسی طرح انہیں بھی مسلمانوں کی طرح نور عطا کیا جائے گا، اور وہ نور جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا، ان سے نور سلب کر لیا جائے گا، اور وہیں وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ پھر آگے ہے کہ آگے ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ کرتے کیا ہے منافقین۔ منافقین جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ انتہائی سستی کی حالت میں اور انتہائی لیٹ کر کے، مطلب وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ نماز بالکل جب اینڈ والا ٹائم ہو جائے تو اٹھ کر اس ٹائم پڑھیں گے، یا پھر جب لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے تو پھر اس ٹائم وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں اور بڑی اپنی تلاوت بھی بڑی خوبصورت کر کے پڑھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو پھر وہ بس ٹونگے ہی ماریں گے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جس وقت سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کا بہت کام ذکر کرتا ہے۔ یراؤن الناسا، یراؤن الناسا یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر منافقین جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، اگر وہ لوگ انہیں دیکھ نہ رہے ہوں تو وہ نماز کبھی بھی نہ پڑھیں۔ اگر انہیں لوگوں سے مطلب اس قسم کا وہ نہ ڈر ہو کہ اگر مطلب لوگ نہ ہوتے تو منافق نماز نہ پڑھتے، وہ صرف ریاکاری کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب ریاکاری کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث ہیں جو میں پہلے بھی کافی دفعہ سنا چکی ہوں۔ ایک تو چھوٹی والی تھی، اس میں یہ تھا کہ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، کیونکہ ریاکاری کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا۔ ریاکاری کی نماز پڑھی شرک کیا، ریاکاری والا روزہ رکھا تو شرک کیا، مطلب ریاکاری کا کوئی بھی کام کیا تو وہ شرک ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری یا ریا۔ قیامت کے دن جب اللہ عز و جل لوگوں کو ان کے اعمال
کی جزا دے گا تو فرمائے گا کہ جاؤ انہی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں کوئی جزا ملتی۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن وہ سورج، چاند، پتھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کریں گی۔ اور شہادت خفیہ یہ ہے کہ ایک شخص روزہ رکھے پھر کسی نفسانی خواہش کی بنا پر وہ روزہ کو ترک کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے اور سستی سے نماز پڑھنے سے بھی بچائے۔ یہ دونوں کام جو ہیں وہ منافقین کیا کرتے تھے۔ اور اگلی تیسری بات ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ کام یاد کرنے سے مراد کہ جیسے حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ منافق کا کم ذکر کرنا اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ کم ذکر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے نا، جو بھی کام کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت کر کے کرتا ہے، اور جب نہیں دیکھ رہے ہوتے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر نہیں کرتا، یا اس کے دل میں اللہ سے اجر اور ثواب کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ منافق کا ذکر اس لیے کام ہے کہ کیونکہ اللہ اسے قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ جس سے بھی رد کر دے وہ قلیل ہے، اللہ تعالیٰ جس سے قبول کر لے وہ کثیر ہے۔ اسی طرح حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ کوئی عمل تقوی کے ساتھ قلیل نہیں ہوتا، جو قبول ہو جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ نے تقوی اور اخلاص اور محبت کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی عمل کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو کئی گنا ملے گا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ترین ہوگا۔ لیکن اگر دکھاوے کے لیے اور صرف لوگوں سے نمود و نمائش کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں کیونکہ قبول ہی نہیں ہوا تو وہ قلیل ہی ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ ایک تو وہ زبانوں سے ویسے ہی ذکر نہیں کرتے تھے، اور اور جب کرتے بھی تھے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ اس آیت کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ منافقین مدینہ ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے وہ عام، اس آیت کے عام مخاطب جو ہیں وہ عملی منافق ہیں جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمان جو عملی منافق ہیں جن میں یہ نشانیاں جو میں نے ابھی منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس آیت کے عام مخاطب وہ لوگ ہیں، یعنی جو بھی وہ گناہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، جیسے اگر کوئی کام توڑتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے یا رشوت لے رہا ہے یا سود کھا رہا ہے، زکوٰۃ کم کر کے دے رہا ہے، مطلب جتنی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس سے کم زکوٰۃ ادا کر رہا ہے بےایمانی کر کے، یا کسی قسم کی بھی بےایمانی کرتا ہے، یا مال نہ حق کھاتا ہے یا وراثت کھا جاتا ہے، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بےایمانی کر لی، میں نے اللہ کے بندوں کو دھوکا دے لیا، اللہ سے بس وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا اور بندوں کو بھی میں نے دھوکا دے لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہ اللہ کو دھوکا نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں منافقت سے، عملی منافقت سے بھی محفوظ فرمائے اور منافقین میں ان سے بچائے۔ جی آگے ہے مذبذبین، لٹکے ہوئے ہیں، بین ذالک اس کے درمیان، لا نہ، الہ ہاؤلائی ان کی طرف، ولا اور نہ، الہ ہؤلائی ان کی طرف، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جو گمراہ کرے اللہ کو، فَلَن تَجِدَ لَهُ تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ آگے بات ہو رہی ہے کہ منافقین ہوتے کیسے ہیں۔ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس طرف ہوتے ہیں، وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی تو ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، جب کفار کو فتح ہوتی تھی تو ان کے ساتھ ہو جاتی تھی، یا وہ منافقین ایسے کرتے تھے کہ جب جو ہے وہ اس لیے اوپر سے ظاہری اسلام قبول کرتے تھے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ان کی ساری باتیں، مسلمانوں کی باتیں چن کے تو ان کے جو اپنے دوست ہوتے تھے ان کو جا کر بتاتے تھے۔ تو وہ نہ مسلمان، وہ پوری طرح اخلاص کے ساتھ نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، نہ ہی وہ پورے اخلاص کے ساتھ مشرکین کے ساتھ تھے۔
تو ان کے لیے جو مثال دی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی، بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ مومن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بتایا فرمایا کرتے تھے کہ مومن، کافر اور منافق کی مثال ان تین افراد جیسی ہے جو ایک نہر کے پاس پہنچے۔ مومن اس نہر میں داخل ہو گیا، اس نے نہر کو عبور کر لیا، پھر منافق اس میں داخل ہوا اور قریب تھا کہ وہ مومن تک پہنچ جاتا، اور لیکن کافر نے اسے بلایا اور کہا کہ میری طرف آ، کیونکہ مجھے تیرے بارے میں خوف لاحق ہو رہا ہے۔ تو مومن نے اس سے بلایا کہ میری طرف آؤ، دونوں اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس، مومن کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ کیونکہ میرے پاس تیرے لیے نجات ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی طرف پھینکتا ہے۔ منافق دونوں کے درمیان لگاتار متردد رہتا ہے کہ یہاں تک کہ پانی اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ منافق جو ہے وہ لگاتار شک و شبہ میں وہ مبتلا رہتا ہے، یہاں یعنی منافق جو ہے وہ لگاتار شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور اسی متذبذب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور کافر مسلمان وہ تھا جس نے نہر کو عبور کر لیا، مومن وہ تھا، ٹھیک ہے، اور منافق وہ تھا جو عبور کر کے درمیان میں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، نہ وہ مسلمان کی طرف گیا، نہ وہ پیچھے واپس، نہ آگے گیا نہ پیچھے واپس پلٹا، اور کافر وہ تھا جو اندر نہر میں گیا ہی نہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین اشخاص سے، مومن، منافق اور کافر کی مثال دیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال دو ریوڑوں میں بھاگنے والی بکری کی طرح ہے، کبھی اس طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس طرف بھاگتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ کس کے پیچھے چلے، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو منافقین بھی ایسے ہی تھے کہ کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تو کبھی ادھر، اور جس کو آگے بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے ہرگز نہ پائے گا کوئی راستہ۔ اس آیت سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ خود سے گمراہ نہیں کرتا، لیکن اللہ ہر انسان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا کا راستہ بڑا آسان کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے لیے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی عطا ہے، اور یہ وہ، حالانکہ اور جو بندہ جو ہے وہ ہدایت مانگتا ہے اللہ سے اور ہدایت کی طرف کوشش کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے وہ ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی، ہدایت مانگنی پڑتی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگا دیا، وہ دوسری طرف تو ہمیں ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت بلاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اگر کسی کے لیے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جو راستہ بھی چنتا ہے، چاہے وہ ہدایت والا ہو چاہے وہ گمراہی والا ہو، تو اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ مراد ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہرگز فلاں اس کے لیے نہ پائیں گے کوئی راستہ، یعنی اب وہ کسی مطلب گناہوں پر وہ گمراہ ہو گیا۔ گمراہ کیسے ہو گیا کہ وہ اپنے گناہوں، اس نے گناہ کرنے شروع کر دیے، بےایمانیاں کرنی شروع کر دی، خباثت اور کفر اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کو گمراہی نہیں آتی، بے شک ہوتا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی اذن سے ہے، لیکن گمراہی کی اصل وجہ جو ہے اس کے اپنے گناہ، اس کی خباثت، اس کا کفر ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں بھی ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہی ہے، اور جو گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اسے گمراہی کی طرف ہی لے جاتی ہے، یعنی اسے گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ جو گمراہی کی طرف جاتا ہے اسے گمراہ کر دیا جاتا ہے، جو ہدایت پر آتا ہے اسے ہدایت کی طرف چلا دیا جاتا ہے، جو جس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ آگے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذو، نہ پکڑو، یہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم کرو اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطان مبینہ، الزام کھلا یا دلیل کوئی کھلی، تم اپنے اوپر دلیل بنا لو۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ سوائے مسلمانوں کے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ اس آیت میں پیچھے پیچھے بھی ہم کافی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، ابھی پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا الزام لے لو، یعنی اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا لو، کیونکہ یہ جو کافروں کو دوست بنانے والا کام تھا یہ منافقین کا تھا۔ منافقین
بے شک اس زبان سے اسلام قبول کرتے تھے لیکن اصل میں انہوں نے کفار کو مشرکین کو ہی دوست بنایا ہوا تھا اور دل سے انہی کے دوست تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو منع فرما رہے کہ تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، کیا تم بھی منافقوں والا، اور جب تم ان کے ساتھ ظاہر ہے اٹھو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تمہارے اندر بھی ان کی عادتیں آئیں گی اور تم بھی گناہ کرو گے، اور جب تم گناہ کرو گے تو پھر تم اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے خلاف ایک حجت قائم کر لو گے۔ حجت کس چیز پر؟ کہ اس حجت کی بنا پر پھر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفلی، درجہ میں ہوں گے نچلے، من النار، نار کے، یا دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے، لہم ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس آیت میں آپ منافقین کی سزا بتا دی گئی کہ وہ کس جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے کس درجہ میں اس کو رکھیں گے۔ اچھا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جہاں جنت کی بات آتی ہے وہاں جنت سے پہلے درجات آتا ہے۔ جنت کے درجات اور دوزخ کے لیے درک کا لفظ استعمال ہوئے۔ درک الاسفل کے بارے میں حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ درک اسفل سے مراد ہے کہ وہ ایسے تابوتوں میں ہوں گے جو لوہے کے ہوں گے اور ان پر بند ہوں گے، اوپر سے بند ہوں گے، وہ اس کو کھول بھی نہیں سکیں گے اتنے، اور ان کو اوپر اور نیچے سے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ در کے اسفل سے مراد لوہے کے ایسے گھر ہیں جو ان پر بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر اور نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سب سے نچلا درجہ ہوگا یہ، جہاں پہ ان کو پھینکا جائے گا، ایک تو سب سے نچلا درجہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان پر پھر وہ در کے اسفل سے مراد کہ وہ ان کو لوہے کے تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا اور پھر اس پر مزید آگ جلائی جائے گی تاکہ ان کو سخت سے سخت عذاب ہو، اور پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں یا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو سے مراد کہ اللہ کی رسی کو، واخلصوا، اور خالص کر لیا، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، تو ایسے لوگ ہی، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف، اور ان قریب یا جلد، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بڑا ثواب یا بڑا اجر۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، پیچھے ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری ان کے منافقین کی نشانیاں بھی بتا دی، کون سے منافقین ہیں، ان کے اعمال بھی بتا دیے کہ وہ کیا کرتے تھے، پھر ان کی سزا بھی بتا دی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منافقین جو ہیں وہ اپنے جو آخرت کا عذاب ہے یا دنیا کا عذاب ہے اس سے ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ یہ 4 شرائط پوری کریں۔ کون سی 4 شرائط ہیں؟ پہلے یہ کہ وہ توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، توبہ ایسی کریں کہ جس کے بعد پھر پلٹنا نہ ہو، جس کے بعد پھر وہ گناہ نہ کریں، گناہ سے پکی، جو وہ گناہ کر رہے ہیں اس گناہ سے پکی توبہ کریں، سچی توبہ، پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں جس کام کی توبہ ہو رہی ہے، پھر ہے کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو، جو تیسرے نمبر پہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس پر قائم رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر ہے کہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، اس میں اخلاص ہو، اس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ شرک اصغر ہو، نہ شرک اکبر ہو، نہ کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کچھ بھی نہ ہو، وہ صرف جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس میں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہو۔ تو جو یہ 4 کام کریں گے پھر وہ ظاہر ہے وہ منافقت چھوڑ دیں گے نا، پھر جب وہ توبہ کر لیں گے تو منافقت چھوٹ گئی، اصلاح کر لیں گے تو پھر بھی منافقت ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں گے، تو پھر وہ ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، اور اللہ مومنین کو بڑا ثواب دے گا، اجر عظیمہ سے مراد کے جنت الفردوس عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ جی آگے ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم،
کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکر تم اگر تم شکر کرو گے، وآمن تم اور تم ایمان لاؤ گے، وکان اللہ اور ہے اللہ شاکرن علیما قدردان اور خوب جاننے والا۔ یہ آیت مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں خود ہی فرما رہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ اللہ تو بہت قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم دو کام کرو گے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، جتنی نعمتیں بھی اس نے عطا کی ہیں ان سب پر اس کا شکر، اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے رہو، اور دوسرا کام ہے کہ ایمان لاؤ۔ ظاہر ہے ایمان لانا پہلے ہے اور بعد میں شکر کرنا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر کوئی کافر شکر ادا کرتا رہے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ عمل کوئی بھی عمل کو کی قبولیت سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے اگر کوئی مومن ہوگا سچے دل سے، ایمان بھی ایسے نہیں ہوگا کہ منافقت والا کہ صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے دل سے کافر ہوں تو ان کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر جو سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ ایمان لائیں گے اور اس کے بعد وہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تو بہت قدردان ہے، اور جو تم تھوڑا بہت بھی عمل کرتے ہو اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں اس کا ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم اور بہت قدردان ہے۔ جی یہاں پہ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، ماشاءاللہ ہمارا 5th پارہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔